برمنگھم سٹی سینٹر واٹرسٹون کے سامنے UK بارڈر اینڈ نیشنلٹی بل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ مختلف کمیونٹی رہنما بھی مظاہرے میں شریک ہوئے، جن کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق سے متصادم بل کے خلاف احتجاج کے لیے شہری زیادہ سے زیادہ آواز بلند کریں۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ میں دیکھیں۔ برطانیہ میں متنازع نیشنلٹی بل کے خلاف آواز تیز ہو گئی۔ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بل کے خلاف سراپا احتجاج بن گئیں۔ برمنگھم سٹی سینٹر واٹرسٹون کے سامنے مختلف تنظیموں نے نیشنلٹی بل کے خلاف مظاہرہ کیا، جس میں کمیونٹیز اینڈ ٹریڈ یونین آف پروٹیکٹ برٹش سٹیزن رائٹس وار کولیشن اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے حکومتی بل کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جو یا تو برطانیہ میں پیدا ہوئے یا بچپن ہی سے برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں، مگر وہ اپنے امیگریشن سٹیٹس کی وجہ سے خود کو برطانیہ کا دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں۔ ان میں سے اکثریت قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم ہے، لیکن عارضی امیگریشن سسٹم کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کے شہری حقوق محدود ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایسے بچے جو برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے ہوں، وہ بھی خود بخود برطانوی شہری نہیں بن جاتے، بلکہ ان کی برطانوی شہریت کا انحصار ان کے والدین کے امیگریشن سٹیٹس پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے بچے بھی ہیں جو برطانیہ میں پیدا تو نہیں ہوئے مگر یہیں پلے بڑے ہیں، اور انہیں برطانوی شہریت کے حصول کے لیے ایک طویل اور مہنگا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ تمام شہریوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ہم مل کر کوشاں رہیں گے اور یہ بل واپس لینے تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ Gathered here today to protest against the nationality and the borders bill. The bill proposes to convert most of the national minorities living in Britain into second-class citizens. It threatens their citizenship in this country. It threatens to take away their citizenship if they make any protests on issues that are of interest to them. So I think we are gathered here because we think this new nationality bill is a racist bill, and we need to oppose it to protect our communities against being victimized. Also quite interesting is that it's going to affect many people who don't consider themselves migrants right now, people who do have British passports, but who might be deprived of citizenship without them knowing that has been happening. So today it's really good to see many people showing up to show solidarity and say that this bill really shouldn't happen. Unison are absolutely opposed to the Nationality and Borders Bill. It's completely unfair and wrong what the government are trying to do. And I want to be really clear, speaking as a trade unionist, this is a trade union issue. It's not just for our communities here in Birmingham and the rest of the country to fight. This is a trade union issue for trade unions to stand up and fight alongside the communities to make sure that we do our best to repeal and to stop this bill being enacted. Law that the government will not tell citizens when their citizenship is stripped from them, and this is why we are here today, because it is our right. We are British, we belong here, and inevitably this draconian and racist bill will send us to lands that we've never seen, where our children have been born here and our children's children could be stripped, and it's one that we must rise against because we cannot stand for it any longer. The government want to introduce the Nationality and Asylum Borders Bill. There is absolutely nothing nice about it. They want to criminalise refugees, they want to criminalise British people who've got British passports, but I think this for them is a step too far. I think people are going to resist it. There's been a demonstration today. It's been relatively small, but there is real fear among ethnic minority communities in Birmingham and beyond about the rights of the Home Secretary to cancel people's citizenship and therefore open them up to deportation. There is no real right of appeal, no right to challenge this, and it seems a dangerous thing. شرکا کا کہنا تھا کہ نیشنلی قانون پاس ہونے سے پہلے ہی عوام کو متحد ہو کر اس غیر انسانی اور غیر اخلاقی بل کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ یہ برطانیہ کا قانون نہ بن سکے، کیونکہ اس بل سے اوورسیز کے حقوق متاثر ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سویڈن کی ماڈریٹ پارٹی کی جانب سے منتخب کونسل ممبر عمیر ضیاء بھٹی کا کہنا ہے کہ انہیں پہلا مسلمان ایشیائی اور پاکستانی ممبر ہونے پر فخر ہے۔ سویڈن میں کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ رواں سال سپٹمبر میں پارلیمانی امیدوار کے طور پر میدان میں اتریں گے۔ نمائندہ 92 نیوز لندن آفس میں بیورو چیف UK غلام حسین امان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے عمیر ضیاء بھٹی نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لندن آفس میں
عمیر ضیاء بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ سویڈن کی جو ماڈریٹ پارٹی ہے اس کے کونسل ممبر بھی ہیں اور ماڈریٹ پارٹی کے اہم رہنما بھی ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ سویڈن کے اندر جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی ہوپ ہے, پہلے پاکستانی بلکہ ایشین پہلے ہیں جو کہ کونسل ممبر بنے ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں کہ سویڈن جیسے ملک کے اندر ان کو کس چیز نے انسپائر کیا کہ پالیٹکس کے اندر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. جی پہلے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے نا اسٹاک ہوم سویڈن میں, یہ بڑھتا ہوا کرائم جب دیکھا تو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا, اور میں نے دیکھا کہ کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو یہ کنٹرول نہیں ہو رہے حالات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. تو اس میں ماڈریٹ واحد پارٹی تھی جن کے ساتھ میں شروع سے انسپائرڈ بھی تھا اور ایز اے ورکر بھی تھا, اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے جوائن کرنی پارٹی, اور وہ پالیسیز ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ کہ کرائم کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکیں, اس کی روک تھام. اچھا دیکھا ہم نے ویسٹ کے اندر نارملی اسلامو فوبی کا ایک بہت بڑا ہے کہ کوئی بھی مسلمان آگے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیچھے سے اس کو ظاہر ہے کھینچا بھی جاتا ہے. آپ کو بھی اس طرح کے چیلنج کا سامنا ہے سویڈن میں؟ جی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, باقی پہلے آئی ایم ہیومن بینگ, اس کے بعد میں مسلمان ہوں, اور یہی ہے کہ ہم یعنی کہ آپ وہاں پہ برابری کی سطح پر پالیٹکس کا ہے یہاں پہ. جی جی بالکل. ویری گڈ. تو we focus on all these issues that has to be with the human beings. We are all humans first, and then we are from different. اچھا فیوچر گول کیا آپ کے, کہ آپ پالیٹکس کے اندر ظاہر کونسل ممبر ہیں, آپ کی پارٹی اس وقت اپوزیشن کے اندر ہے, کل کو گورنمنٹ میں آتی ہے, تو کیا آپ کا مین گول کیا ہے اس کے اندر؟ مین گول یہی ہے کہ ہم نے پالیسیز وہ بنانی ہے اور وہ امپلیمنٹ کروانی ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو, اسٹاک ہوم کی اور سویڈن کی عوام کو فائدہ ہو اس کا. کیونکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں جو ان کو 7 سال جیسے جو پاور میں ہے, ہم نے دیکھ لیا کہ ان سے پالیسیز نہ وہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, نہ اس پہ ورک ہماری لحاظ سے نہیں اتنا وہ کر سکے. تو انشاءاللہ جب ماڈریٹ پارٹی آئے گی اور ہم وہ پالیسیز لے کے آئیں گے جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور آنے والے 5-10 سال کی پلاننگ سے ہم آ رہے ہیں, اس کا فائدہ یہ ریلیشن اسٹرینتھن کریں گے دونوں کنٹریز کے. بالکل. ایک تو سفارتی تعلقات, اوپر سے یہ ہے کہ انویسٹمنٹ, ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور باقی جو سیکٹرز ہیں, چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, ہم برج کا رول ادا کریں, اور ان دونوں ملکوں میں امن و پیس کے ساتھ پوری دنیا میں ایک مسائل کام ہو کہ ایسا اچھا ریلیشن ہو پاکستان اور سویڈن کے درمیان. اس کے لیے ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی کام کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کے لیے برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد افضل خان کی زیر صدارت آن لائن اجلاس ہوا, جس میں آل پارٹیز پارلیمانی گروپ برائے برطانیہ پاکستان ٹریڈ اینڈ ٹورزم کے اراکین نے شرکت کی. پاکستانی ہائی کمشنر لندن معظم احمد خان اور پاکستان میں برطانوی سفیر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے خصوصی شرکت کی. میٹنگ کا حوال مانچسٹر سے راجہ واجد کی رپورٹ میں. ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ اور چیئرمین اے پی پی جی محمد افضل خان کی صدارت میں کورونا کی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے زوم پر آل پارٹیز پارلیمانی گروپ برائے برطانیہ پاکستان ٹریڈ اینڈ ٹورزم برطانوی پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوئی, جس میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان اور پاکستان میں برطانوی سفیر کرسٹن ٹرنر نے خصوصی شرکت کی. میٹنگ میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور سیاحتی معاملات پر بات چیت ہوئی. ایم پی افضل خان بیرونس سعیدہ وارسی کی جانب سے تفصیل سے دونوں ممالک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. is also the third largest export market for Pakistani products, accounting for approximately 8% of Pakistan's global exports. In 2021, Pakistan's export to the UK increased by 33%, achieving a milestone of $2 billion for the first time, and I'm sure this potential is huge, even more.
those of you who are involved in actually delivering both trade and tourism between the UK and Pakistan. There's no doubt that Pakistan has a phenomenal story to tell. You only have to pick up anything from the New York Times to the Washington Post to the Telegraph. Pakistan is now listed as a destination to travel to. And so many of us have watched not just the High Commissioner and his amazing videos, but also the phenomenal videos that come out from the mountainous regions of Pakistan, the skiing, the cricket, the sports, the landscapes. I mean, there's just so much that the country has to offer. And it's दोनों ममालिक के सफीरों ने इस बात पर जोर दिया कि हम हर मुमकिन सहूलत देने और ट्रेड और टूरिज्म बढ़ाने के लिए कोशिश हैं. There are some challenges. I mean, for instance, travel advisory, which I think we need to work on. Maybe that it's about time that we reassess the whole situation and see how we can and whether there is a possibility of improving on travel advisory, because that alone would really do wonders in terms of trade and investment and tourism particularly. Let me say that the Pakistani pavilion is an absolute knockout, and I'm really not saying that because of this audience. It's brilliant architecturally, it's brilliant, but inside the concept and design and the work that Razak Dawood's team have done, the Board of Investment have done, it shows you can present a really exciting, punchy, modern, if I may, progressive image of Pakistan that's going to really excite people. So we need to get that message out there. We need to work together to do that in parallel with some of those quite specific ideas on trade and investment. Co-chair member House of Lords Baroness Saida Warsi, Vice Chairman MP Sam Terry, MP Yasmin Qureshi भी तकरीब का हिस्सा बनी. जबकि मीटिंग में शैडो ट्रेड सेक्रेटरी मिस्टर थॉमस, ब्रिटिश काउंसिल से आमिर रमजान, वर्जिन अटलांटिक साउथ एशिया के हेड एलेक्स मैकवान भी शरीक हुए. This all-party group, as we are and as I am visiting businesses across the country and indeed in Pakistan, that we continue to talk up this really, really important relationship and make absolutely clear that it is a huge ambition for all of us. That we're very happy with, and really we've had a tremendous welcome from the Pakistani people, and our service has been very well received. So looking to grow on that strong foundation and that strong base we've established in 2021 and continue into 2022. And we are co-funding partnerships in the areas of nanotechnology, biotechnology, deforestation, sustainable energy. And these are really, really important to develop solutions for Pakistan and some of its challenges it faces to develop the right infrastructure going forward. So really, to me, this is an exciting opportunity. It will benefit Pakistan, it will benefit the UK. And actually, and being a bit of a northerner myself, it will benefit the north as well. So really, I wanted to wrap that up fairly quickly. I know I've gone on probably far too long. मीटिंग में शरीक वज़रा ने कहा कि वो हमेशा से पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं और मज़ीद मुस्तहकम ताल्लुक़ के ख्वाह हैं. APPG बरतानिया पाकिस्तान ट्रेड एंड टूरिज़म का मकसद दुनिया को दोनों ममालिक की अहमियत से रोशनास कराना है. MP अफजल खान का मज़ीद कहना था कि हमारा मकसद पाकिस्तान की सियाहत को फ़रोग देने के लिए बरतानिया के तजर्बे से फ़ायदा उठाना और दोनों ममालिक के दरमियान दरामदात और बरामदात का फ़रोग है. राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर. मजीद खबरें ब्रेक के बाद. मैनचेस्टर के मकामी हॉल में PTI नॉर्थ वेस्ट UK की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और PTI की पाकिस्तान में 3 साल कारकर्दगी मौज़ूए बहस बनी. शोरका ने पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मुआशी हालात पर भी तबादला ख्याल किया. तकरीब में पाकिस्तान से आए मारूफ कॉलम निगार दानिशवर प्रोफेसर तौफीक बट ने खुसूसी शिरकत की. राजा वाजिद रिपोर्ट करेंगे. मैनचेस्टर के मुकामी हाल में PTI नॉर्थ वेस्ट UK की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और PTI की पाकिस्तान में 3 साल कारकर्दगी और हालात पर तबादला ख्याल किया गया. तकरीब में पाकिस्तान के मारूफ कालम निगार दानिशवर प्रोफेसर तौफीक बट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की. तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से चौधरी इखलाक वड़ाइच ने किया. अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील
فجعلهم كعصف مأكول. نارتھ ویسٹ برطانیہ کے صدر آصف بٹ، سیکٹری اطلاعات علی اون چودھری، ڈپٹی جنرل سیکٹری محمد آصف، عثمان وڑائچ، عدیل چودھری، ڈاکٹر عبد الباسط سمیت دیگر نے پروفیسر توفیق بٹ کو تقریب میں خوش آمدید کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر توفیق بٹ کا کہنا تھا کہ یوکے یورپ میں پی ٹی آئی حکومت کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ اوورسیز پاکستانی آج بھی عمران خان سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے پروفیسر توفیق بٹ کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ابھی بھی عمران خان سے پر امید ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ یہ تاثر 100% درست نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں پی ٹی آئی کی مقبولیت ابھی بھی بہت زیادہ لوگ کمیٹڈ ہیں، اور وہ جو ایک جذبہ الیکشن سے پہلے تھا، عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان کے لیے لوگوں کا تھا، اس جذبے میں کم از کم آج کی اس میٹنگ میں شریک ہو کے مجھے اندازہ ہوا کہ اس جذبے میں کمی نہیں آئی، گو کہ لوگوں کو احساس ہے، ادراک ہے کہ خرابی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لوگوں کو یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1.5 برسوں میں خان صاحب ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گے کہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی لوگوں کو اپنا کوئی اچھا چہرہ دکھا سکے گی۔ تقریب کے میزبان صدر پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ آصف بٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھیڑ چال بنی ہوئی ہے، لوگ عمران خان کے اچھے کارناموں کو دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے آصف بٹ، سیکٹری اطلاعات اون چودھری، ایڈیشنل جنرل سیکٹری محمد آصف، عثمان وڑائچ، جاوید اکبر بھٹی، چودھری اخلاق وڑائچ، چودھری نعمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کو مسائل کے پہاڑ کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، اوورسیز پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر توفیق بٹ صاحب جو پاکستان سے جو جرنلسٹ بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں اور خان صاحب کے پرانے دوست بھی ہیں، ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اسپیشل پی ٹی نارتھ ویسٹ کی دعوت پہ آج تشریف لائے۔ اوورسیز لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی 2000 کا جو 23 کا جو الیکشن ہوگا وہ بھی خان صاحب کا ہوگا۔ پاکستانی عوام ان کی کسی بھی منفی پراپیگنڈا میں نہیں آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو نیکسٹ پرائم منسٹر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندرونی اور معاشی اور سیاسی حالات پہ بھی ڈسکس ہوا اور بڑا اچھا ماحول رہا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسے فنکشن ہونے چاہیے جس سے اویئرنیس ملتی ہے، اوورسیز کا بھی جذبات پتہ چلتا ہے اور پاکستان کے حالات بھی پتہ چلتا ہے۔ توفیق بٹ صاحب جو کہ پروفیسر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں اور عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کے ذات میں شہیہ دیا ہے اور ان کے بہت مہربانی جنہوں نے اپنا قیمتی ہمیں ٹائم دیا، انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسپیشلی توفیق بٹ صاحب کا جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ہمیں یہاں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہمیں انہوں نے آگاہی دی۔ توفیق بٹ صاحب جو پاکستان کے معروف کالم نگار ہیں اور عمران خان کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان کو یہاں شائعہ دیا تھا، یہاں پہ پاکستان کے حالات کے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے اوپر اور یہاں اوورسیز کے جو پرابلمس ہیں ان کے اوپر بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ ہمارے جو پاکستان سے مہمان آئے ہیں توفیق بٹ صاحب جو کالم نگار بھی ہیں، آج ان سے ہم نے بہت انسپائر ہوئے ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں جس سے ہم نے سبق سیکھا ہے اور انہوں نے پاکستان کے حالات و واقعات بھی بتائے ہیں۔ پاکستان سے جب کوئی بھی آتا ہے، چاہے کوئی پولیٹیشین ہو، سینیٹر ہو یا کوئی اپنا میڈیا سے تعلق ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی کہ ان کے اعزاز میں اشاعہ دیا جائے، کیونکہ جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں ان سے آگاہی ہوتی ہے، ہماری زیادہ نظر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ خان صاحب کی شکل میں جو ہمیں ایک پرائم منسٹر دیانتدار ملا ہے، تو ہماری اوورسیز کی یہی کوشش ہے کہ ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے۔ پاکستان میں مشکل حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ مہنگائی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس کو جلد سے جلد خان صاحب قابو کریں گے۔ روشل کی نامور سماجی، سیاسی اور کمیونٹی شخصیات نے شہریوں سے زیادہ کورونا ویکسین اور بوسٹر لگوانے کی اپیل کی ہے۔ میئر روشل عاصم رشید، ڈپٹی میئر علی احمد، ڈپٹی لیڈر آف دی کونسل عدالت علی، کونسلر سمینہ ظہیر، کونسلر راجہ افتخار احمد اور کونسلر فیصل رانا نے اپنے ویڈیو بیان میں مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ The vaccine has provided vital protection for the community. It has protected thousands of people, many older and vulnerable. It's been an amazing effort, but there is so much more we can do. There are still many residents in the community to come forward to get the vaccine
For the last 13 months, tens of thousands of people have been vaccinated. That is thanks to our vaccination program. The only way we can get back to normality is if everybody is vaccinated. You need to come forward and take your booster jobs. Booster jobs are helping us to reduce the hospitalizations. So I would like to request all those people to get their vaccination or booster done to keep themselves and their families safe. So I have had my booster dose and I will request everybody, please get your booster dose as soon as possible. Together we can fight this disease. If we're not doing it together, it's very, very difficult. I have been vaccinated, my mother's been vaccinated, we've had 2 jabs, and I've had a booster, my mother's had a booster, my family has had a booster, we've had absolutely no side effect. I have 2 jabs and booster and I feel very safe. And I hope that you will get both your jabs and booster to feel the same way. Please don't hesitate, come forward and get boosted now. I am proud to be fully vaccinated and I've done my bit, and I hope you all can be proud by doing your bit. Thank you. برطانوی اسد قیصر اور ایوب افریدی کے اعزاز میں کانسلیٹ آف پاکستان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست عمران چودھری، پی ٹی آئی یو اے کے رہنما محمد نواز خان جدون اور فرزانہ چغتائی سمیت تمام سیاسی سماجی جماعتوں کے رہنماؤں بزنس کمیونٹی کو مدعو کیا گیا اور ملکی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ سید مدثر خوشنود رپورٹ کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات پہنچنے پر کونسلیٹ آف پاکستان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ایوب افریدی اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر حیدر علی خان اور وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست عمران چودھری بھی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ تقریب کی صدارت سفیر پاکستان افضال محمود اور کونسل جنرل آف پاکستان حسن افضل خان نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اسد قیصر نے پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کے سخت سوالوں کے جواب میں ان کے مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کرائی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا اعلان کیا اور کہا کہ ملک میں آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہوگی اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم ایوب افریدی اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر حیدر علی خان کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا تحریک انصاف کا بڑا قدم تھا۔ اب دیار غیر میں مقیم پاکستانی ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے ووٹ کا حق ملنے کا تحریک انصاف کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور بیرون ممالک درپیش مسائل کی جانب اسپیکر قومی اسمبلی کی توجہ دلوائی۔ تقریب میں ابو ظہبی چیمبر آف کامرس کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر خان زمان سرور، معروف بزنس مین خرم خواجہ، مصطفیٰ حمانی، جنت آفریدی، زبیر خان، خلیل بنیری، جمیل اسحاق، پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری، راجہ سرفراز احمد، جبکہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے پی ٹی آئی یو اے ای کے صدر محمد نواز خان جدون اور سینئر نائب صدر فرزانہ چغتائی کی قیادت میں شرکت کی۔ دیگر اہم سیاسی و سماجی شخصیات میاں منیر ہانس، قاری اسلم سرکانی، عبداللہ خان، شاہ سرور خان سمیت دیگر موجود تھے، جبکہ تقریب کے آخر میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر میڈیا سے بات چیت کا وعدہ کرنے کے باوجود کنی کترا کر نکل گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ ممبر قومی اسمبلی چودھری احسان الحق باجوہ کی جانب سے دبئی اپنی رہائش گاہ پر یو اے میں مقیم اور امریکہ سے آئے اپنے بزنس مین دوستوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے۔
बहावलपुर चिश्तिया से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा की जानिब से दुबई में अपनी रहायशगाह पर अमरीका से आए अपने बिजनेसमैन दोस्तों राना जाहिद, अब्दुल रहमान मेमन, मुख्तार मेमन, अशरफ हमदानी, मियाँ उमर इब्राहिम, राजा जाकिर हुसैन और पीर जुबैर चिश्ती समेत UAE में मुकीम बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चौधरी एहसानुल हक बाजवा और मेहमानों ने पाकिस्तान, UAE और अमरीका में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर तबादला ख्याल किया। UAE के उस वक्त के खूबसूरत मौसम की तारीफ की। इस मौके पर 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मेंबर कौमी असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा और मेहमानों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मसाली तामीर और तरक्की को खूब सराहा और एक्सपो 2020 की भी तारीफ की और इशाइया तकरीब पर शुक्रिया अदा किया। आज राना साहब दुबई में आए हुए थे तो मैंने इनको सब दोस्तों को, राना जाहिद साहब को, तबानी साहब को, अब्दुलरहमान भाई साहब को, उमर साहब को, चौधरी जफ़र साहब को और इनके अलावा और सारे दोस्तों को अपने घर गुजारिश की थी कि मेरे घर आप आन के खाना खाएं, तो इन सब दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मेहरबानी, ये हमारे घर पर आए हैं और आज एक ज़बरदस्त शाम मेरा ख्याल कि हमने 50-60 दोस्तों के साथ मनाई है और मज़ा आ रहा है सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाजवा साहब का कि इन्होंने आज हमें इनवाइट किया। जो मैंने लाहौर में विज़िट किया तो मुझे वाकई एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है जो हमारे दुनिया में इम्प्रेशन और परसेप्शन है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के या एमएनएस के बारे में। दे आर डूइंग अ गुड जॉब और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इनको इनकी तरह और लोगों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे और वो इन कामों में आगे बढ़ें। बाजवा साहब ने बड़ा अच्छे दोस्तों को मिलाया है, बड़े अच्छे प्यारे दोस्त थे और वो बता रहे हैं कि बाजवा साहब बहुत विज़िट करके आए हैं तो बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में। अशाइया तकरीब के दौरान ग्रुप फोटोज बनाए गए, लाइव बारबेक्यू और रवायती खानों से मेहमानों की तवाज़े की गई, जबकि दुबई से शरीक मेहमानों में चौधरी फैसल अल्ताफ, शहजाद भट्ट, राजा अबू बकर आफंदी, सुहेल आमिर घुम्मन, सरदार आसिफ करीम और चौधरी सादिक बाजवा समेत दीगर मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। ऑस्ट्रियन वज़ीर आज़म ने गैर वैक्सीन शुदा लोगों के लिए लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वियना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑस्ट्रियन वज़ीर आज़म कार्ल नेहेमर का कहना है कि तजारती मराकज़ और रेस्टोरेंट के लिए रात 10 से सुबह तक कर्फ्यू की पाबंदी बरकरार रहेगी। लॉकडाउन 31 जनवरी से ख़त्म होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अकरम बाजवा की ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रिया में एक तरफ कोरोना का जोर, दूसरी जानिब हुकूमत ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए बड़ी रियायत का ऐलान कर दिया। वियना में वजीर सेहत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑस्ट्रियन वजीर आज़म कार्ल नेहेमर का कहना था कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव के इंजेक्शन नहीं लगवाए उनके लिए लॉकडाउन अगले पीर 31 जनवरी को खत्म कर दिया गया। दीगर तमाम इकदाम जैसे कि तजारती मराकज, रेस्टोरेंट में 2G और रात 10 बजे से सुबह तक कर्फ्यू बरकरार रहेगा। वजीर आज़म कार्ल का कहना था कि आम तजारत समेत तकरीबन तमाम शोबों में 2G कवानीन को बरकरार रखा जाएगा। ओमिक्रॉन की लहर अभी खत्म नहीं हुई, हमारी अव्वलीन तरजीह पाबंदियों का हर मुमकिन हद तक कम रखना है। वज़ीर आज़म का कहना था अस्पतालों की सूरत हाल हमारे सामने है, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। हम हर हफ्ते नए इन्फेक्शन की नई बुलंदियों के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लिहाजा अब भी एहतियात की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने शहरियों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील की ताकि वो अपने प्यारों को महफूज बना सकें। वज़ीर सेहत मैकेस्टन ने वजाहत पेश की कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में तब्दीलियां कर दी गई हैं। 1 फरवरी से दूसरी और तीसरी वैक्सीनेशन के दरमियान कानून के मुताबिक कम अज कम वक्फा 120 दिन का था, अब वक्फा कम करके 90 दिन कर दिया जाएगा। कौमी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स की मियाद भी 1 फरवरी से तब्दील हो जाएगी। इकराम बाजवा, 92 न्यूज़, ऑस्ट्रिया। सफारत खाना पाकिस्तान वियना में ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहूलत के लिए ई कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें सदारत सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर ने की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मुजाहिरों में भरपूर शिरकत की अपील भी की। तफसीलात बता रहे हैं अकरम बाजवा अपनी इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में पाकिस्तान के सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोकर ने ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए माहाना ई कचहरी का इनकाद किया, जिसमें ऑस्ट्रिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने इजलास में शिरकत की। सफ़ीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर ने अपने इब्तदाई कलमात में बताया कि पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के बारे में OIC के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल CFM के एक इंतहाई कामयाब गैर मामूली इजलास की मेज़बानी की थी। पाकिस्तान ने पिछले महीने दिसंबर में एक OIC के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की थी इस्लामाबाद में, और उसका मकसद था अफ़गानिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी रायमा को इकट्ठा करना
اور وہ شکر اللہ کا بڑی کامیابی کے ساتھ کانفرنس ہوئی. پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے. انہوں نے کمیونٹی کو 5 فروری کو بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک تقریب منعقد کرنے کے بارے میں آگاہ کیا. سفیر آفتاب احمد کھوکھر نے بتایا کہ بلوچستان پولیس نے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے مختلف دستاویزات جیسے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی آن لائن تصدیق کے لیے بلوچستان خدمت مرکز کا آغاز کیا ہے، جبکہ سفارت خانے نے اسی دن پاور آف اٹارنی کی واپسی شروع کر دی ہے، جس سے کمیونٹی کا وقت بچ جائے گا. آپ کو اطلاع دینی تھی کہ بلوچستان پولیس نے بھی اپنا آن لائن سسٹم شروع کیا ہے. تو یہ آن لائن سرٹیفکیشن جو پولیس کرتی ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا، وہ آن لائن سہولت میں جیسے ہو جائے گی. پاور آف اٹارنی کے سلسلے سے ہم نے نیا نظام شروع کیا ہے کہ اسی دن اس کو واپس کر دیں تاکہ اس کو ایک چکر بچ جائے. سفیر پاکستان کا کہنا تھا آن لائن سروسز کی فراہمی کا مقصد کمیونٹی کو سہولت فراہم کرنا تھا، کیونکہ انہیں 2 بار سفارت خانے کا چکر نہیں لگانا پڑے گا. اس موقع پر کمیونٹی ممبران نے اپنے مشاہدات شیئر کیے اور سوالات پوچھے، جن کا سفیر آفتاب کھوکھر نے جوابات دیے اور انہیں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. اکرام باجوہ، 92 نیوز، آسٹریا. یوکرائن کے تنازع پر روس کے ساتھ امریکہ اور نیٹو کی کشیدگی برقرار ہے. امریکہ نے روس کو یورپ تک بچھائی جانے والی گیس پائپ لائن کا افتتاح روکنے کی دھمکی دے دی، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو ہمارے بنیادی خدشات دور کرنے میں ناکام رہے. یوکرائن پر حملے کے بادل ابھی منڈلا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ماسکو میں موجود نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن کی یہ رپورٹ. یوکرین تنازع پر امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی برقرار. امریکہ نے روس کو ایک اور دھمکی دے دی. امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو وہ روسی گیس یورپ تک پہنچانے کا منصوبہ روک دے گا. نیٹو کا بھی کہنا ہے کہ حملے کی صورت میں روس پر بڑی پابندیاں لگ سکتی ہیں. دوسری طرف روس نے تنازع یوکرین کے حل کے لیے لکھا امریکی خط غیر سود مند قرار دے دیا. کرملن کے ترجمان دمتری پیکوف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور نیٹو نے روس کے بنیادی مطالبات کو مسترد کیا ہے. صدر پیوٹن نے امریکی خط خود پڑھا ہے، تاہم ہم عجلت میں کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہتے. امریکی خط کے بعد روس جو بھی اقدام اٹھائے گا اس کا فیصلہ صدر پیوٹن کریں گے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملے کا خدشہ تاحال موجود ہے، کیونکہ امریکہ اور نیٹو روس کے بنیادی خدشات دور کرنے میں ناکام رہے ہیں. نیٹو توسیع اور اسٹریٹجک ہتھیاروں کی تنصیب روس کے لیے خطرہ ہے. ادھر روسی صدر نے رجب طیب اردوان کی ترکی کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے. ترجمان کرملن کے مطابق جیسے ہی کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آئے گی، روسی صدر ترکی کا دورہ کریں گے. ترک صدر نے روسی اور یوکرین کے صدور کو ترک میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی. سعودی عرب میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے ورکرز کنونشن منعقد ہوا، جس میں تنظیم سازی کے ذریعے نئے ارکان کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئیں. سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے منعقدہ ورکرز کنونشن میں ریاض ریجن کے مختلف علاقوں سے ورکرز نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون سعودی عرب میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال دیکھتے ہوئے ورکرز کی بڑی تعداد متحرک اور منظم ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرام رانا کا کہنا تھا مسلم لیگ کا ہر ورکر نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے اور ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے کوشاں رہیں گے.